बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दीवार के चारों तरफ मुजाहिदीन का फातिहाना शोरगुल और तकबीर के नारे बढ़ते और बुलंद से बुलंद होते जा रहे थे। तमाम मुर्रखों ने लिखा है कि रूमी फौज का दम खम बड़ी ही तेजी से टूट फूट रहा था। ये तो होना ही था। फौज और शहर के लोगों पर जिस वजह से ज्यादा दहशत तारी हुई वो ये थी कि जरनैलों तक ने उन्हें यकीन दिलाया था कि अब मुसलमान तो क्या, दुनिया की कोई ताकत खंदक अबूर नहीं कर सकती। रूमी फौजी और शहरी हैरत ज़दा थे कि मुसलमान आखिर किस तरफ से आए हैं। मुजाहिदीन इस्लाम के मुतल्लिक रूमी फौज में यहाँ तक कहा सुना जा रहा था कि उन्हें जिन्नात की ताकत हासिल है या जिन्नात उनके साथ रहते हैं। यह तासुर मुजाहिदीन की पहली फतवाहत से पैदा हुआ था। अब बाबलियोन में लोग उसे सच मानने लगे और उनमें जो सबसे ज़्यादा खौफजदा थे उन्होंने यकीन के साथ कहना शुरू कर दिया था कि मुसलमानों को जिन्नात की मदद हासिल है, उनके मुकाबले में कोई ना आए। कई फौजी कले के दरिया वाले दरवाजे की तरफ चले गए। वो इस दरवाजे से भाग निकलना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि कश्तियां तैयार होंगी और वो उन्हें दरिया के वस्त वाले जजीरे तक पहुंचा देंगी, लेकिन वो दरवाज़ा खोला नहीं जा रहा था। वहां जो रूमी फौज पहरे पर मौजूद थे वो कह रहे थे कि यह दरवाज़ा खुला तो मुसलमान इस तरफ से अंदर आ जाएंगे। एक रवायत यह है कि ज़ुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह तआला अन्हु चंद एक मुजाहिदीन के साथ नीचे चले गए और किले के 2-3 दरवाजे खोल दिए, लेकिन यह रवायत सही मालूम नहीं होती क्योंकि मारूफ और मुस्तनद तारीख नवीस तिबरी ने कुछ काबिल एतमाद हवाले देकर और कुछ इस्तदलाल का सहारा लेकर लिखा है कि जरनैलों ने अपनी फौज की अफरा तफरी शहरियों की नफसा नफसी देखी और फिर यह देखा कि मुसलमानों का पूरा लश्कर दीवार पर आ गया है। रूमी फौज दीवार पर जा ही नहीं सकती और भागने के रास्ते देख रही है, तो जरनैलों ने ऐलान करवाया कि जो कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तिबरी ने यह भी लिखा है कि जरनैल थियोडोर के हुक्म से नीचे से ऐलान किया गया कि वो मुकाबला नहीं करेंगे और सुलह की बात करना चाहते हैं। डर के मारे कोई कासद ऊपर नहीं जा रहा था। तिबरी की तहरीर से यह भी पता चलता है कि सिपा सलार अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु भी दीवार पर आ गए थे। उन्होंने थियोडोर का ऐलान सुना तो उसके जवाब में ऐलान कर दिया कि जरनैल ऊपर आ जाएं और बात करें, हम यहाँ का सारा खजाना तुम्हारे हवाले कर देंगे। थियोडोर ने ऐलान कर दिया, ये लेकर दीवार से बाहर को उसी रास्ते से उतर जाओ जिस तरह चढ़े थे और खंदक की हदूद से भी निकल जाओ। इसके अलावा कुछ और चाहते हो तो हम वो भी पेश कर देंगे। हमें जो कुछ चाहिए अब वो हम खुद ही ले लेंगे। अमर बिन आस ने ऐलान करवाया, हम दीवार से बाहर को नहीं अंदर को उतरेंगे, 2-3 जरनैल ऊपर आ जाएं। इसके साथ ही अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चंद एक मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि दीवार के चारों तरफ ये ऐलान करते जाएं कि शहर के लोग ना भागें, उनकी जानो माल की पूरी हिफाजत की जाएगी, उन्हें अमान दे दी जाएगी और हमारे लश्कर का कोई फर्द किसी घर में दाखिल नहीं होगा और सब की इज्जत का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। हम ऊपर तो आ जाएं, जनरल थियोडोर ने बुलंद आवाज से कहा, लेकिन इसकी क्या जमानत है कि हमें गिरफ्तार या हलाक नहीं कर दिया जाएगा। गिरफ्तार या हलाक करना हो तो हम नीचे आकर भी कर सकते हैं। सिपा सलार अमर बिन आस ने अब किसी और से कहलवाने की बजाय खुद ऊपर से झुक कर नीचे देखा और कहा, कोई है तुम लोगों को हमसे बचाने वाला? हम मुसलमान हैं, वही करते हैं जो हम जुबान से कहते हैं, हम धोखे में कत्ल नहीं किया करते, बेधड़क ऊपर आ जाओ। जनरल थियोडोर उस जगह खड़ा था जहां से अमर बिन आस ऊपर से झुक कर बात कर रहे थे। थियोडोर ने जर्नैल जॉर्ज को अपने साथ लिया और करीबी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन सीढ़ियां लाशों से अटी पड़ी थीं। थियोडोर ने अपने मुहाफिज दस्ते से कहा कि वो लाशें घसीट कर नीचे फेंके। मुहाफिजों ने बड़ी तेजी से रोमी फौजियों की लाशें घसीट घसीट कर नीचे फेंकी और दोनों जरनैल ऊपर चले गए। सुलह की शराइत तय करने के लिए अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु जरनैलों के साथ मुजाहिदीन से दूर हट गए। अब बताओ क्या चाहते हो? अमर बिन आस ने पूछा। ये पेशे नज़र रख कर अपनी शर्त पेश करना कि तुम्हारी फौज लड़ नहीं रही बल्कि भाग भाग कर पनाह ढूंढ रही है। 3 दिनों की मोहलत, थियोडोर ने कहा। हमें 3 दिनों की मोहलत दी जाए कि हम कला खाली कर दें और उसके बाद कले पर तुम्हारा कब्जा होगा। मुझे ये शर्त मंजूर है, अमर बिन आस ने कहा। तीसरे दिन का सूरज गरूब हो जाएगा तो जो फौज कले में रह जाएगी उसे कत्ल कर दिया जाएगा या जंगी कैदी बना लिया जाएगा। तारीख में आया है कि अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने थियोडोर की शर्त कबूल कर ली तो सलार जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अमर बिन आस का बाजू पकड़ा और उन्हें एक तरफ ले गए। खुदा की कसम सिपा सलार जुबैर ने कहा, थोड़ी सी देर और सब्र कर ले और इनकी बात ना मान, मुझे नीचे जाने दे। पहले मैं कले पर और उनके शाही महल पर कब्जा कर लूं, फिर हम उन पर अपनी शराइत मुसल्लत करके मुआहदा करेंगे। ये जो कह रहे हैं कि 3 दिनों में कला खाली कर देंगे, इसमें कोई राज है।
ابھی ان کے ساتھ معاہدہ نہ کریں، انہیں نیچے بھیج دیں اور ہم اپنے طور پر قلعے پر باقاعدہ قبضہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہم انہیں کہیں کہ اپنی آدھی فوج یا اس سے کچھ کمک ہماری قید میں دے دو اور قلعے سے نکل جاؤ۔ نہیں زبیر بن عوام، عمر بن عاص نے کہا، میں تمہارا مشورہ اچھی طرح سمجھتا ہوں اور جو تم کہہ رہے ہو ہونا یہی چاہیے، لیکن میں امیر المؤمنین کے حکم کا پابند ہوں۔ امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ دشمن تمہارے آگے جھک جائے اور صلح کی پیشکش کرے تو فوراً قبول کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزید خون بہائے بغیر ہم اپنا مقصد پا لیتے ہیں تو کیوں نہ ابھی جنگ روک دیں۔ ہمیں مجاہدین کی جانیں اور ان کا خون بچانا ہے۔ قلعہ تو ہم نے لے ہی لیا ہے۔ سپہ سالار اور سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں صلح مشورہ کر کے وہ شرائط طے کر لی جو ان رومی جرنیلوں سے منوانی تھی۔ دونوں ان کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ قلعہ خالی کرنے کے لیے ہم تمہیں 3 دن دیتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیوڈور سے کہا کہ قلعہ خالی ہونے تک تم دونوں یہاں ہمارے پاس یرغمال کے طور پر رہو گے۔ قلعے میں جو اسلحہ ہے اور جو خزانہ ہے اور جو دیگر مال و دولت ہے تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے جا سکو گے۔ یہ سب مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ فوج بغیر ہتھیاروں کے قلعے سے نکلے گی۔ دونوں جرنیلوں نے بلا خیل و خجت یہ شرائط قبول کر لیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کس قدر مجبور اور کمزور ہو چکے تھے۔ وہ تو جیسے اپنی صرف جان بچانے کی فکر میں تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ وہ اوپر سے ہی نیچے حکم بھیجیں کہ خندق پر پل ڈال دیے جائیں۔ تھیوڈور نے اوپر سے ہی کسی سے کہا کہ خندق پر پل گرا دیے جائیں۔ اس کے حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ پل کس طرف ڈالے اور اٹھائے جاتے تھے۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ صدر دروازے کے اندر کوئی ایسا انتظام تھا جہاں سے پل اٹھا لیے جاتے تھے اور گرا بھی دیے جاتے تھے۔ پل گرانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ مجاہدین کا پورا لشکر ابھی قلعے کے قریب نہیں آیا تھا۔ آدھے سے زیادہ لشکر خندق سے باہر تھا۔ اتنا لشکر ایک ہی راستے سے نہیں آ سکتا تھا۔ پل گرائے گئے تو سارا لشکر تھوڑے سے وقت میں خندق عبور کر آیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار پر کھڑے کھڑے حکم دیا کہ لشکر باہر اگلے حکم کے انتظار میں رک جائے۔ عمر بن عاص نے دونوں رومی جرنیلوں سے کہا کہ اپنے قاصدوں کو اوپر بلا لیں اور انہیں کہیں کہ سارے شہر میں اعلان کر دیں کہ جنگ بندی ہو گئی ہے اور فوج ہتھیار رکھ دے اور باہر نکلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی فوجی یا شہری کوئی قیمتی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ دیوار پر پھر پھر کر 3-4 مجاہدین اعلان کر رہے تھے کہ شہری بھاگنے کی کوشش نہ کریں، انہیں امان میں لے لیا جائے گا اور ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا والے دروازے پر مجاہدین کی کچھ نفری تعینات کر دی، جس کا کام یہ تھا کہ باہر جانے والے فوجیوں اور شہریوں کی تلاشی لیں پھر انہیں جانے دیں۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ رومی فوج کا انخلاء مکمل ہو جائے گا تو مجاہدین شہر میں داخل ہوں گے اور پھر ان دونوں جرنیلوں کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ بابلیون شہر بہت ہی وسیع و عریض تھا۔ مصر میں جس کی بھی بادشاہی آئی اس نے اس شہر کو بہت ہی اہمیت دی اور اس کی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور یہ اہمیت ابھی تک قائم تھی۔ اس شہر کی دفاعی پوزیشن بھی بہت اچھی تھی۔ مصر کا دارالحکومت تو اسکندریہ تھا، لیکن بابلیون کو اسکندریہ سے زیادہ اونچا مقام حاصل تھا۔ قلعہ شہر کے ایک طرف تھا، اس کے اوپر بڑے برج اور برجیاں تھیں۔ دیوار سارے شہر کے ارد گرد کھڑی کی گئی تھی۔ اس پر بھی کئی جگہوں پر برجیاں بنائی گئی تھی۔ اس شہر کے متعلق تمام تر تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ یہاں یہ ذکر اس لیے آیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ مجاہدین اور ان کے سالار ابھی تک قلعے کے اوپر کھڑے تھے اور انہوں نے ابھی پورا شہر نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ شہر خالی کر دیا جائے، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی کہ شہر کس طرح خالی ہو رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سپہ سالار نے یہ تسلی کر لی تھی کہ فوج کا انخلاء شروع ہو گیا ہے۔ شہر کے نظم و نسق کی بحالی کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ رومیوں کے نکل جانے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو دیکھ لیا کہ رومی فوج کا انخلاء شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ نہ دیکھ سکے کہ یہ بدبخت رومی جاتے جاتے شہر کی کچھ آبادی کا خون بہا گئے ہیں۔ یہ اس وقت پتہ چلا جب فوج نیچے گئی اور مجاہدین نے اندر جا کر شہر پر اپنا قبضہ مکمل کیا۔ ہوا یوں تھا کہ رومیوں نے سینکڑوں قبطی عیسائیوں کو قید میں ڈال رکھا تھا۔ یہ محض تعصب کا مظاہرہ تھا۔ یہ قبطی ہر کل کی عیسائیت کو قبول نہیں کرتے تھے اور اس کے خلاف تبلیغ میں بھی مصروف پائے گئے، جو ایک جرم تھا۔ انہیں ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ قید خانے کا تمام عملہ رومی تھا۔ اس عملے کو جب حکم ملا کہ شہر خالی کرنا ہے اور وہ یہاں سے نکل چلیں تو انہوں نے اسے ایک بہت بڑی چوٹ اور صدمہ سمجھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے،
انہوں نے غصہ ان قبطی قیدیوں پر نکالا اور وہ بھی ایسی بے دردی سے کہ تمام قیدیوں کے ہاتھ کاٹ دیے اور خود وہاں سے چلے گئے۔ یہ تو قید خانے میں ہوا، جس کا باہر کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ شہر کے اندر رومی فوجیوں نے اپنی شکست کا انتقام مصری عیسائیوں سے لیا، اور یہ بھی ایسی بے دردی سے کہ وہ کئی گھروں میں جا گھسے، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی، اور کسی نے ذرا سی بھی مزاحمت کی تو اسے قتل کر دیا۔ بہت سے قبطی عیسائی ان کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ رومیوں نے لوٹ مار بھی کی، لیکن وہ کوئی چیز اپنے ساتھ باہر نہیں لے جا سکتے تھے۔ یہاں چھوٹا سا ایک اور واقعہ ہو گیا۔ جن مجاہدین کو دریا والے دروازے پر اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ شہر خالی کر کے جانے والوں کی تلاشی لے کر جانے دیں، ان میں اسامہ بن اظہری بھی تھا، اور اس کے 3-4 اور جاسوس ساتھی بھی تھے۔ رومی فوجی نکل رہے تھے اور ہر ایک کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ یک لخت کچھ شہریوں اور فوجیوں کا ایک ریلا آ گیا جن پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ انہیں پیچھے دھکیل کر اکیلے اکیلے گزرنے کو کہا جانے لگا، اور وہاں اچھی خاصی افراتفری پیدا ہو گئی۔ اسامہ کو یوں آواز آئی جیسے کسی عورت نے اسے پکارا ہو۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور اس نسوانی آواز نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ اس نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی، تو یہ منظر نظر آیا کہ 2 رومی فوجی اس لڑکی کو جس کے ساتھ اسامہ کی محبت تھی اور وہ گزشتہ رات تھیوڈور کے پاس تھی، اپنے درمیان لیے ایک طرف گھسیٹ اور دھکیل رہے تھے، اور لڑکی اسامہ کو پکار رہی تھی۔ اس وقت باہر جانے والوں کے ہجوم میں افراتفری مچی ہوئی تھی، اس لیے کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اسامہ نے اپنے ایک جاسوس ساتھی کو ساتھ لیا اور ہجوم کو چیرتا ہوا لڑکی تک پہنچا۔ دونوں فوجی اسے چھوڑ کر وہاں سے کھسکنے لگے، لیکن اسامہ اور اس کے ساتھی نے انہیں پکڑ لیا۔ لڑکی بری طرح رو رہی تھی۔ اسامہ نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے اور یہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے میری ماں کو اور میرے باپ کو قتل کر ڈالا ہے، لڑکی نے کہا۔ میرے گھر سے زیورات بھی اٹھا لیے ہیں اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ان دونوں فوجیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا کہ وہ لڑنے پر اتر آتے۔ تمام فوجیوں کو سپہ سالار کے حکم سے نہتہ کر دیا گیا تھا۔ اسامہ اور اس کا ساتھی انہیں اور لڑکی کو دھکیلتے ہوئے ہجوم سے نکال کر کچھ دور لے گئے تھے۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا اور بڑا پرانا سا ایک مکان تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسامہ کے کہنے پر انہیں اس مکان میں لے گئے۔ مکان کے 2 ہی کمرے تھے اور دونوں خالی تھے۔ ایک کمرے میں لے جا کر دونوں فوجیوں کی تلاشی لی گئی تو ان کے کپڑوں کے اندر سے ایک تھیلی برآمد ہوئی جس میں زیورات تھے۔ یہ انہوں نے اس لڑکی کے گھر سے اٹھائے تھے۔ دونوں فوجیوں نے ہنس ہنس کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ ہم نے سوچا کہ اسے ساتھ لے چلیں۔ زیورات تم رکھ لو، ہمیں یہ لڑکی ساتھ لے جانے دو، اور اس کے ماں باپ کو تم نے قتل کیا ہے۔ اسامہ نے کہا، کیا یہ خون بھی تمہیں بخش دیں؟ ایک کم سن لڑکی کو تم نے یتیم کر دیا ہے۔ یہاں تو کئی لوگ قتل ہوئے ہیں، ایک فوجی نے کہا۔ اس کے ماں باپ قتل ہو گئے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اسامہ نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے طے کر لیا کہ کیا کرنا ہے۔ دونوں نے بیک وقت خنجر نکالے اور دوسرے ہی لمحے یہ خنجر ان رومی فوجیوں کے پیٹوں میں اترے ہوئے تھے۔ دونوں مجاہدین نے ان فوجیوں کے پیٹ چاک کر دیے۔ دونوں گر پڑے۔ مجاہدین لڑکی کو ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ میں اب کہاں جاؤں؟ لڑکی نے روتے ہوئے اسامہ سے پوچھا۔ گھر میں تو میرا رہا ہی کوئی نہیں، کیا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اسامہ نے زیورات کی تھیلی لڑکی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ کیا تم نے میرے ساتھ رہنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، لڑکی نے کہا، لیکن میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر چکی ہوں اور میں بہت شرمسار ہوں۔ بے وفائی کیسی؟ اسامہ نے پوچھا۔ لڑکی نے اسامہ کو گزشتہ رات کی ساری بات سنا ڈالی جو تھیوڈور کے سونے کے کمرے میں ہوئی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا اور کہا کہ اس اتنے بڑے جرنیل نے اس کا دماغ ہی پھیر ڈالا تھا اور وہ تصور میں مصر کی ملکہ بن گئی تھی۔ اب یقین آیا کہ تمہارا خدا سچا ہے، لڑکی نے کہا۔ تمہارا مذہب بھی سچا ہے اور برحق ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس وقت تم زندہ نہ ہوتے۔ میں نے تو تمہیں پکڑوا دیا تھا۔ اگر میرا یہ گناہ معاف کر سکتے ہو تو مجھے اسلام میں داخل کر لو اور اپنے ساتھ لے چلو۔ میں تمہیں تمہارے ماں باپ واپس نہیں دلوا سکتا۔ اسامہ نے کہا، یہ زیورات تمہارے ہیں، تمہیں لوٹا دیے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو سچے دل سے سمجھ گئی ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ کسی بھی مسلمان کے پاس بیٹھ جاؤ گی تو تھوڑی ہی دیر بعد کیا اٹھو گی کہ یہ تو میرا وہ باپ ہے جسے رومیوں نے قتل کر دیا تھا۔ مسلمانوں میں لٹیرے نہیں ہوا کرتے، ان کے پاس شفقت اور انسانی ہمدردی ہے۔ میں تمہیں اپنے سپہ سالار کے پاس لے جاؤں گا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں تمہیں زبردستی نہیں لایا اور تم اپنی خوشی
اور رضامندی سے اسلام قبول کر کے میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو۔ اسامہ نے جب لڑکی کی یہ باتیں سنی تو اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے قتل کروانے والا جرنیل اس وقت مسلمانوں کی قید میں یرغمال کے طور پر ایک برجی میں بیٹھا ہوا تھا، اور اسامہ فاتح کی حیثیت سے سر اونچا کر کے اس جرنیل کے گلے میں گھوم پھر رہا تھا اور اپنے سالار کے حکم منوا رہا تھا۔ اسامہ لڑکی کو سپہ سالار کے پاس لے گیا اور انہیں ساری بات سنائی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی سے 2-4 باتیں پوچھی اور اسے شفقت اور پیار سے مسلمان خواتین کے پاس بھیج دیا۔ اس کے زیورات اس کے پاس رہنے دیے۔ سپہ سالار کو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ رومی فوجی شہر کے ایک حصے میں شہریوں کا خون خرابہ کر گئے ہیں۔ اس لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ بتا دیتی اس کے اپنے ماں باپ قتل ہو گئے تھے، اس لیے اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ 2 دنوں میں فوج قلعہ حالی کر گئی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص اپنے سالاروں کے ساتھ پہلی بار نیچے اترے۔ ان کے ساتھ 2 رومی جرنیل تھیوڈور اور جارج تھے۔ پہلے تھیوڈور کے محل جیسی رہائش گاہ میں گئے، تمام خزانہ نکلوایا اور دونوں جرنیلوں سے کہا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل جائیں۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور مجاہدین کا لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا شہر میں داخل ہوا۔ اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے تھے، جیسے اپنے لشکر کا استقبال کرنے آئے ہوں۔ ایک طرف سے 200-300 شہریوں کا ہجوم جلوس کی شکل میں سپہ سالار کی طرف آتا نظر آیا۔ اس ہجوم میں عورتیں بھی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے یہ لوگ ماتم کرتے آ رہے ہوں۔ دور سے ہی نظر آتا تھا کہ کئی ایک کے کپڑوں پر خون کے بڑے بڑے داغ دھبے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ جا کر ان سے پوچھے کہ وہ کیوں ادھر آ رہے ہیں۔ سالار دوڑا گیا اور ان سے پوچھا۔ ان لوگوں نے سالار کو بتایا کہ رومی فوجی ان کا کس طرح خون خرابہ کر کے گئے ہیں، اور اب یہ لوگ یہ شکایت لے کر مجاہدین کے سپہ سالار کے پاس آئے ہیں۔ سالار نے واپس آ کر عمرو بن عاص کو بتایا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ انہیں اپنے پاس بلاتے، بلکہ خود ان تک جا پہنچے اور کہا کہ انہیں بتایا جائے کہ ان پر کس نے یہ ظلم کیا ہے۔ ہم یہی بتانے آئے ہیں، ایک بزرگ سے آدمی نے آگے ہو کر کہا، لیکن یہ بتانے سے پہلے ہم یہ فریاد لے کر آئے ہیں کہ ایک وہ تھے جو ہمارے کئی آدمیوں اور عورتوں کو قتل کر گئے ہیں، اور اب تم لوگ ہمارے گھروں کو لوٹنے آ گئے ہو۔ یہ تو بتا دو کہ ہمارا قصور کیا ہے جس کی ہمیں سزا ملی ہے اور باقی آپ سے ملے گی۔ کیا تم لوگوں نے ہماری طرف سے وہ اعلان نہیں سنے تھے؟ عمرو بن عاص نے کہا، ہم دیوار پر کھڑے یہ اعلان کرتے رہے کہ کوئی شہری بھاگنے کی کوشش نہ کرے، شہریوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کریں گے اور امان میں رکھیں گے۔ ہم لوٹنے نہیں آئے، کچھ دینے آئے ہیں۔ جس وقت رومی تمہارے گھروں میں قتل و غارت کر رہے تھے اس وقت ہمیں اطلاع دینی تھی، پھر تم دیکھتے کہ ہم انہیں زندہ کس طرح جانے دیتے۔ اب بتاؤ تم پر کیا بیتی ہے؟ ان لوگوں نے اپنی اپنی بپتا سنانی شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ اس کی بیٹی کو بے آبرو کیا گیا، کسی نے کہا کہ اس کے گھر کے 2 آدمی مارے گئے ہیں کیونکہ وہ گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت میں مقابلے پر آ گئے تھے۔ اس ہجوم میں جو بڑھتا ہی جا رہا تھا کئی آدمی زخمی تھے اور کچھ ایسے زخمی جن کے زخم خاصے گہرے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ سب مصری ہیں اور قبطی عیسائی ہیں۔